बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरें हमारे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। कुछ लोग हमजा को बिठाने के लिए कुछ लोगों को उठा रहे हैं, और फिर शहबाज शरीफ के खात्मे और ताकतवर हलकों से जुड़ी हुई खबर भी एक हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और फिर साइफर के हवाले से भी एक खौफनाक इंकशाफ किया गया। ये इंकशाफ क्या है, और कुछ डिवाइसेस बरामद हुई हैं, ये रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं, खुफिया डिवाइसेस हैं, ये किसके घर से बरामद हुई, इसका भी हाल अहवाल आज हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई लाहौर में आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात के साथ, और फिर इत्तेहादियों की मीटिंग हुई है मॉडल टाउन में, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और फिर जो दीगर क़यादत थी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, वो वहाँ पर मौजूद थे। लंदन से भी शिरकत की गई। इसका भी हाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे, अंदर की कहानी शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले सर, ये क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, और इस वक्त पूरे का पूरा मीडिया जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने, ट्वीट्स, जहां भी अखबारात, जो मर्जी आप उठाकर देख लें, कॉलम्स उठाकर देख लें, या फिर जितने भी प्रोग्राम्स के एडिटोरियल्स हैं उनको उठाकर देख लें, जब ये खबर हमने दी, इसको बाकायदा डिस्कस किया गया है। और ये खबर हमने कल ही बता दिया था कि किस तरह मुलाकातें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह का क्या प्लान है, 11 लोगों को उठाया जाएगा, और आज ऑडियो टेप्स सामने आ रही हैं। राय साहब, आपने जो कल तहलका मचाया था उसकी ऑडियो टेप्स आना शुरू हो गई हैं, जिसमें बता रहे हैं, पुलिस वाले लोकेशन मांग रहे हैं उन लोगों की कि बता दें आप कहां पर हैं, ताकि कार्रवाई जो है वो डाली जा सके। और आज मैंने पूरा जो मीडिया, जितनी भी खबरें थी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, इसको बाकायदा मॉनिटर किया है। और कल हमने अपने इस 2 टोके प्लेटफॉर्म से इसे पहले ही बता दिया था, यानी खबरें ब्रेक हो रही हैं। एक न्यूज़ मेकर इस प्लेटफॉर्म को कहना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं है। और ये जो जिस तरह की एक पॉलिसी अपनाई जा रही है लोगों को उठाने के हवाले से, और कल जिसका आपने जिक्र किया था कि 11 के करीब लोगों से राब्ता किया गया, राय साहब, उनको बाकायदा फोन किया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और फिर 2 मीटिंग्स जो लाहौर में हुई हैं, इसका जिक्र किया गया है। यानी ये जो कल आपने खबर दी थी, इसका बाकायदा जिक्र किया गया। जिन लोगों को आसिफ अली जरदारी को तसल्ली करवाई गई मरियम की तरफ से कि हमने बंदोबस्त कर लिया है, और राना जो है कुछ बंदोबस्त कर रहा है। तो पहले तो राय साहब, बहुत मुबारक हो। इस प्लेटफॉर्म की एक जो खबर है वो न्यूज मेकर, ट्रेंड सेटर एक साबित हुई है। इस वक्त सोशल मीडिया समेत पाकिस्तान का मीडिया इसे फॉलो कर रहा है। जी हाशमी साहब, ये बड़ी हसास नौयत की खबर थी, तो हमने सेफ साइड इसको 3 जराए से कंफर्म किया था। एक तो बहुत आला सतह के इंटेलिजेंस जराए, उन्होंने भी इस खबर को कंफर्म किया था। फिर पीटीआई के 2 इंतहाई जिम्मेदार लोगों से मेरी बराह रास्त बात हुई, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि नून लीग के भी एक टॉप सोर्स के साथ मेरी बात हुई बराह रास्त, और उस सोर्स ने भी ऑफिशियली इस खबर को कंफर्म किया था। इस वजह से इस प्लेटफॉर्म से हमने ये इतनी बड़ी खबर दी थी कि ये इंपोर्टेड हुकूमत और हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी क्या प्लान कर रहे हैं, और किस तरह से हमजा शहबाज की जो अकलियत है, जिसको किसी भी सूरत अक्सरियत में नहीं बदला जा सकता, उसको गैर आईनी तरीके से अक्सरियत में बदलने के लिए 11 पीटीआई के जो अरकान पंजाब असेंबली हैं उन्हें अप्रोच किया गया। राजा साहब, ये जो मीटिंग हुई है लाहौर के अंदर, ये एक इंतहाई एक अहम फैसला भी पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करने के हवाले से किया भी गया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पंजाब की सियासत, यानी ये जो 20 सीटों का इलेक्शन था, शायद ये बदल देगा। और अब एक प्रेशर हम देख रहे हैं जो इमरान खान ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर डाला है, यानी 20 सीटें जीती, 15 सीटों पर कामयाबी हासिल की। एक का जो मामला था वो दरखास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी, दोबारा वोटिंग की। ये भी एक जुल्म है इस मुल्क के अंदर कि कुछ लोगों को रिलीफ दिया जाता है। अभी इस मीटिंग के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, जो भुट्टो खानदान की नुमाइंदगी कर रहे हैं वीडियो लिंक के ऊपर। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब मौजूद थे,
اور مریم نواز تھی، شہباز شریف، فضل الرحمان اور ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں. اچھا، انہوں نے اب یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور وقت آنے پر ہی الیکشن ہوں گے، اور پوری سپورٹ کا اظہار کیا گیا ہے شہباز شریف کے لیے کہ ہم مل کر اس حکومت کو اپنے یعنی جو وقت ہے اسے ہم پورا کریں گے. اور پھر سعد رفیق صاحب کی ایک پریس کانفرنس پہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ ہماری جماعت کا جس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ وجود ختم ہو جائے گا. یہ مقبولیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کس کی مقبولیت کم ہو گئی کس کی زیادہ ہو گئی، بلکہ ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان نے 20 سیٹیں 2018 کے الیکشن میں جیتی تھی، ہم نے وہ 5 سیٹیں واپس لے لی اور ہمارے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوا ہے. رائے صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ ایک پریشر اپنے اتحادیوں کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وقت گزارنا ہے، اور پریشر خاندان میں بھائی کی طرف سے ہے کہ جناب بس ہو گئی، اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، پریشر ہے؟ اور کیا استعفیٰ دیں گے؟ اور پھر جو سعد رفیق صاحب بات کر رہے ہیں. ہاشمی صاحب، پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ لاہور میں کس قسم کی مسٹیریس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. خاص طور پر 2 ہوٹلز ہیں، یہاں پر کس قسم کی سرگرمی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے. جس وقت یہ حقائق ہم سب سے پہلے منظر عام پر لے کے آئے تھے کہ پی ٹی آئی کے 11 کے قریب ارکان کو اپروچ کیا گیا. اب اس کا ہاشمی صاحب ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی کوئی بریکنگ نیوز دیتے ہیں، اس قسم کے تلخ حقائق سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا اسی خبر کو فالو کرتا ہے، جیسے ہماری خبر کو تمام جو میڈیا چینلز ہیں، نیوز چینلز نے آج کے دن میں فالو کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا نے اور یوٹیوب چینلز نے بھی فالو کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حقائق پر مبنی اس طرح کی خبر دیتے ہیں تو وہ منظر عام پر آنے کے بعد یہ سارا پلان ایک طرح سے لیک ہو جاتا ہے، اور پھر جو دوسرا فریق ہے متاثرہ، جو کہ ایک غیر آئینی طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، جو کہ دوسرا فریق اس وقت پی ٹی آئی ہے، تو ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو سنبھال لیں اور کوئی ایسے پریونٹیو جو ہے میئرز لے لیں جب اس قسم کے حقائق ان کے سامنے بھی آ جائیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی نے وہ سپریم کورٹ میں اس کے اوپر ایک پٹیشن لے کر چلے گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے. پھر پرویز الہی یہ بھی کہتے ہیں کہ لوکیشن سیلز بنائے گئے ہیں. یہ بھی ہماری خبر کی تصدیق خود چودھری پرویز الہی نے اب آج کے دن میں کی ہے کہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان کے لوکیشن سیلز بھی بنائے گئے ہیں. پھر ہاشمی صاحب، یہ نون لیگ نے بھی لاہور میں کچھ بکنگز کروائی ہیں، کچھ کمرے وہاں پر بک کروائے ہیں، اور اب چونکہ پی ٹی آئی کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے ارکان کو اپروچ کیا گیا ہے، ان کے ارکان کو دباؤ میں بھی لانے کی کوشش کی گئی، اور ایک فگر یہ بھی چل رہا ہے کہ کروڑوں روپے دے کر آپ یہ کہہ لیں کہ لالچ کے ذریعے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ اس دن یعنی 22 جولائی کو جب یہ ووٹنگ ہونی ہے تو آپ اسمبلی میں نہ آئیں، اسمبلی میں حاضر نہ ہوں، یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں. تو یہاں تک یہ معاملات چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ کو آج کے دن میں اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے تھا، یا اگر آج نہیں لیا، اب تو چونکہ یہ پورا پلان بھی سامنے آ گیا ہے تو آنے والے دن میں بھی اس پہ نوٹس لیا جا سکتا ہے. پھر ہاشمی صاحب، اب تو جو اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے پورا زور لگائیں گے. تو ہاشمی صاحب، اب یہ جو کہہ رہے ہیں پورا زور لگائیں گے، تو حمزہ شہباز کو تو صرف ایک ہی صورت میں بچایا جا سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ایک غیر آئینی طریقے سے جو حمزہ شہباز کی اقلیت ہے اس کو اکثریت میں بدلا جائے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا جائے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز آ چکے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی کام ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ کیمروں کے سامنے کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ پر برقرار رکھنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. اچھا، اب جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہاشمی صاحب پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اپنا جو فگر ہے وہ 163 کا تھا، 163 کا تھا. یہ ضمنی الیکشن کے نتائج سے پہلے بھی 163 کا فگر ان کے پاس اپنا تھا. اس کے بعد ان کی 15 نشستیں ان کو ملی ضمنی انتخاب میں، جو کہ ایکچولی 16 نشستیں تھیں.
تو ان کے فگر بن گئے 178 178 نشستیں یہ، کاف لیگ ان کی اتحادیہ 10 نشستیں اس کی، تو یہ 188 کا فگر بنتا ہے، 188 کا، 371 کا ایوان ہے پنجاب اسمبلی، اور 186 ارکان چاہیے تھے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ اب حمزہ شہباز کے پاس کل ملا کر 179 کا فگر بنتا ہے، 2 ان کے ارکان پنجاب اسمبلی مستعفی ہو چکے ہیں، ایک ان کا رکن پنجاب اسمبلی جعلی ڈگری پر نائل بھی ہو گیا ہے، تو کم سے کم ابھی بھی 9 کی برتری، 9 ارکان کی برتری، بڑی کلیئر میجورٹی جو ہے وہ حاصل ہے تحریک انصاف کو۔ لیکن اب جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یعنی تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر دن دہاڑے ڈالا جا رہا ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم حمزہ شہباز کو جتوائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانونی نظام نہیں ہے۔ اس طرح کے آئینی ڈاکوں کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ اور پاکستان کا جو پورا عدلیہ کا نظام ہے وہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ کس طرح سے آخر ممکن ہو سکے گا؟ یعنی یہ جو انہوں نے پلان بنایا ہے کہ ہم ہر صورت میں حمزہ شہباز کو ہی وزارت اعلیٰ پر برقرار رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں سے اپنی طرف سے یقین دہانیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ہاشمی صاحب، تحریک انصاف نے بھی ایک موو کیا ہے، 2 ہوٹلز ہیں لاہور کے، انہوں نے وہاں پر اپنے لوگوں کو موو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تمام جو ایم پی ایز ہیں ان کو ان ہوٹلز میں رکھا جائے، اور اس کے بعد جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا، یعنی 22 جولائی کو الیکشن ڈے پر یہ تحریک انصاف کے ارکان پنجاب اسمبلی اور کاف لیگ کے جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں جن کی تعداد 10 ہے، یہ لوگ جائیں ہوٹل سے ہی پنجاب اسمبلی میں جائیں، تاکہ ان کو مروب نہ کیا جا سکے، ان کو دباؤ میں نہ لایا جا سکے، یا ان کو کوئی کروڑوں روپے کے جو تھیلے ہیں، جس طرح سے پہلے آصف علی زرداری نے چودھری سالک حسین کو دیے تھے، اس طرح کے تھیلے نہ پہنچائے جا سکیں۔ تو اتنی اس وقت گمبھیر صورتحال ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری گئے ہیں چودھری شجاعت کے پاس۔ اب چودھری شجاعت حسین کے پاس اس وقت جانے کا کیا مطلب ہے؟ چودھری شجاعت حسین کے پاس یہ گئے ہیں، اور پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت سے یہ بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک لیٹر جاری کر دیں کہ آپ کے کاف لیگ کے جو ارکان ہیں یہ حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، ایک ڈائریکٹیوز آپ جاری کر دیں۔ یعنی یہ بھی جا کے چودھری شجاعت حسین کو آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا۔ آصف علی زرداری اصل میں یہ جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے اس کا سب سے بڑا کینسر ہے۔ یہ آصف علی زرداری کے متعلق جو خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری، یہ بالکل ٹھیک الفاظ بولتے ہیں۔ یعنی آصف علی زرداری نے پاکستان کی پوری سیاست کو کرپٹ کیا ہے، دوسرے نمبر پر شریف خاندان نے پاکستان کی سیاست کو کرپٹ کیا ہے، اور سینٹ میں جتنی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے اس میں 80% جو حصہ ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے۔ اب پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ چودھری سالک حسین اور طارق بشیر چیمہ کو ڈالرز کی بوریاں دی گئیں آصف علی زرداری کی جانب سے۔ اب پھر یہ پہنچے ہیں چودھری شجاعت کے پاس، اور ان سے ایک غیر قانونی کام کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ایک لیٹر لکھ دیں، اور ڈپٹی سپیکر پھر یہ رولنگ دے دے کہ اب چونکہ ایک لیٹر آ گیا ہے چودھری شجاعت حسین کی جانب سے، تو کاف لیگ کے ارکان جو ہیں اپنے ہی سربراہ یعنی چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دے سکتے، وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے۔ تو اس حد تک ایک لاقانونیت کی جا رہی ہے ہاشمی صاحب۔ اور ابھی بھی ہم اگر یہ کہیں کہ ریاستی ادارے یا پاکستان کا عدالتی نظام، پوری ریاستی مشینری اس وقت شریف فیملی کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی، تو یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہوگی۔ پورا نظام اس وقت جو ہے وہ اندھا دھند شریف فیملی کی اور اس امپورٹڈ حکومت کی حمایت کر رہا ہے ناجائز طور پر، لیکن یہ حالات پاکستان کو اور یہ اس قسم کے اقدامات پاکستان کو سری لنکا کے حالات کی جانب لے کر جائیں گے۔ راج صاحب، یہ تو لے جائیں گے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جا کر ان سے گلہ کر رہے تھے چودھری شجاعت سے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کھانا کھانے تو نہیں گئے تھے، وہ میٹنگ سے اٹھے، وہاں بھی گلے ہوئے۔ مریم نے کہا کہ اس کا بندوبست ہم نے کر لیا، تو اس پہ زرداری صاحب نے کہا کہ بیٹا حالات اتنے آسان نہیں ہیں جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے بڑے سخت فیصلہ موجود ہے اور آپ کو پھر اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے اور جو آپ نے بات بتائی ہے وہاں پر انہوں نے گلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری آفر میں اور عمران خان کی آفر میں فرق کیا تھا، ہم بھی آپ کو وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے اور وہ بھی آپ کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں۔
اب یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو خبر آ رہی ہے سورسز سے، ایک ٹیلی ویژن چینل پر اسے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے چودھری شجاعت کے اوپر، چودھری سالک کی طرف سے اور پھر چیمہ صاحب کی طرف سے، جو ان کی پارٹی کو obviously جو ایک ڈویژن ہمیں نظر آئی ان کی طرف سے نظر آئی. تو یہ خط بھی کہیں پہ آ سکتا ہے، ریٹن ڈائریکشن بھی آ سکتی ہیں، یعنی جس کے اوپر جعلی دستخط کر کے شاید اسے عام کر دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیں جناب یہ لیٹر موجود ہے، ڈائریکشن آ گئی اور اب اس پر عمل کیا جائے گا. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چودھری شجاعت صاحب کی اپنی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ انٹریکٹ کر سکیں، زیادہ بیٹھ سکیں. اب یہ جو 1 گھنٹہ لگا، 1 گھنٹے سے زائد ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، تو یقیناً جو کنورسیشن لیول ہے نا، گفتگو کرنے کا انداز اور بات کو سمجھنا، اس میں وقت لگتا ہے. فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. فیصلہ جن لوگوں نے بات نہیں مانی اور الگ ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی جعلی خط سامنے آ جائے گا، جعلی انسٹرکشنز آ جائیں گی اور پھر چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی سے اپنے راستے جدا کر لیں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، پاکستان کے ریاستی اداروں نے، سپریم کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، پورے عدالتی نظام نے ایک فیصلہ کرنا ہے اس ریاست نے کہ کیا یہ ریاست چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کروڑوں ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ جا کر پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کر لیں اور بالکل اسی طرح کے مناظر پھر دیکھنے کو ملیں جیسے سری لنکا میں ایوان صدر کا گھیراؤ ہوا تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ ہوا تھا اور لوگ مجبور ہو گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر داخل ہونے پر، ایوان صدر کو جلانے پر مجبور ہو گئے تھے. تو جس قسم کا موو اب کیا جا رہا ہے، یعنی ایک کلیئر مینڈیٹ جو حاصل کیا ہے 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ تحریک انصاف نے اس ضمنی الیکشن میں، سمپل میجورٹی بھی نہیں، 2/3 میجورٹی بھی نہیں، 2/3 میجورٹی سے بھی اوپر مینڈیٹ حاصل کیا ہے. پی ٹی آئی نے 4 نشستیں، نون لیگ کی 15 نشستیں، پی ٹی آئی کی یعنی 4 گنا زیادہ نشستیں. اس کے باوجود اگر یہاں پر پی ٹی آئی کے تجویز کردہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا راستہ روکا جاتا ہے، جس طرح کی خرید و فروخت ہو رہی ہے یا جس طریقے سے ایک جعلی لیٹر کی جو آپ نے بات کی اس کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ووٹرز اور پاکستان کے عام لوگ وہ پھر یہ سمجھیں گے کہ ہم صرف بھیڑ بکریاں ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ چند کردار جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی مرضی سے فیصلے کر کے ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. یہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، یہ جو کرپٹ پورا ٹولہ ہے یہ اصل میں ان کا ملک ہے. تو پھر یہ لوگ بالکل حق بجانب ہوں گے کہ یہ جا کے پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں اور پھر پنجاب اسمبلی میں جو بھی مناظر ہوں گے، جس قسم کی وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس کی ذمہ دار پھر یہ ریاست ہوگی، ریاستی ادارے ہوں گے اور یہ سپریم کورٹ ہوگی. کیونکہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ موو پلان کر لیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی اس موو کے خلاف ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں. تو کیا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 22 جولائی کو اس قسم کا کوئی پلان ایگزیکیوٹ ہو جائے، جیسے پہلے سندھ ہاؤس میں جب خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو یہاں پر اسی طرح ایک پورے جو لوٹے ہیں، باغی ہیں، ان کو یہاں پر رکھا گیا تھا. اس وقت بھی ہماری عدلیہ بالکل ایک خاموشی اس نے اختیار کی ہوئی تھی. صدارتی ریفرنس بھی خان صاحب لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں، لیکن اس کا اس وقت تک فیصلہ نہیں آیا جب تک وفاق میں اور پنجاب میں حکومتیں نہیں گر گئیں. اور آج ہاشمی صاحب یہ جو آئینی بحران ہے پنجاب کے اندر اور یہ جو پورے ملک کو مشکلات درپیش ہیں، خاص طور پر پنجاب میں جو آئینی بحران ہے، یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے ہے. اگر سپریم کورٹ کا صدارتی ریفرنس پر بروقت فیصلہ آ جاتا، خان صاحب کی حکومت بننے سے پہلے وہ فیصلہ آ جاتا، تو پھر وہ 20 جو لوٹے تھے وہ کبھی بھی لوٹے نہ ہوتے. ان کو پتا ہوتا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ نے فیصلے میں تاخیر کی، اس کی قیمت 22 کروڑ لوگوں کو چکانا پڑی ہے. یہ جو مہنگائی کا قہر نازل ہوا ہے، اس کی ذمہ داری بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جاتی ہے. یہ ملک جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اس کی ذمہ داری بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں تاخیر پر جاتی ہے. اور اس وقت جو ایک ملک میں انتشار ہے، بدترین تقسیم، جو لوگوں میں غم و غصہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جاتی ہے جو کہ تاخیر سے کیا گیا تھا. لیکن اب ایک اور بہت اہم معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کو اس سے پہلے کہ 22 جولائی کو اسی طرح کا یہ پلان ایگزیکیوٹ ہو، اس سے پہلے اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے. صاحب سیاسی آپ کو ریزن کیا نظر لگتی ہے؟ شہباز شریف استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟
ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ زرداری پرسپیکٹو سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر اتحادی جو اس امپورٹڈ حکومت کے ان کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ اور اوبیسلی نواز شریف صاحب کس طرح اس استعفے کو دیکھ رہے ہیں؟ ریزنز کیا ہے؟ صحیح ہوگا ان کے لیے دینا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے کیونکہ یہاں پر بٹھانے والے کوئی اور ہیں، کسی کی مرضی سے یہ بیٹھے تھے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے؟ ہاشمی صاحب، شہباز شریف نے رہنا ہے یا جانا ہے، اس کا فیصلہ شہباز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے. گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب اس کا فیصلہ سوچ ہے، کسی اور کے پاس ہے. اب یہ فیصلہ ہے یا تو عمران خان کے ہاتھ میں یا پھر جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. اور خان صاحب نے جو کچھ کر دکھایا ہے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ہاتھ میں بھی اس طرح سے نہیں رہے جس طرح سے پاکستان میں ماضی میں طاقتور حلقوں کے پاس پورے اختیارات ہوتے تھے اور وہ یہ فیصلے کامیابی سے ایگزیکیوٹ بھی کر دیتے تھے. لیکن جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے، یعنی پوری ریاستی مشینری، پورے ریاستی وسائل، پورے ریاستی اداروں کو استعمال کرنے کے باوجود جس قسم کی وکٹری حاصل کی ہے پی ٹی آئی نے، تو اب یہ شہباز شریف نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ الیکشن کب ہونا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی کال ہے. اب عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا اگلا لانگ مارچ پلان کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں اب حکومت بن جانی ہے تحریک انصاف کی، کے پی میں ان کی حکومت ہے. شہباز شریف صرف اسلام آباد تک محدود ہو گئے ہیں. ان کی جو وزارت عظمیٰ ہے، وزارت عظمیٰ، وہ تو صرف اسلام آباد کی حد تک ہے. تو اب اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جوش و خروش 10 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کو ایک ہوپ ملی ہے، ایک امید ملی ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے اس کے ذریعے دیکھیں وہ کتنا بڑا انقلاب لے کے آگے ہیں. ایک ایسی صورتحال میں جب وفاق میں بھی ایک ہوسٹائل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، پنجاب میں بھی ایک ہوسٹائل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ کتنا بڑا انقلاب لے کے آگے اپنے ووٹ کے ذریعے. تو اس لانگ مارچ میں جو پچھلا لانگ مارچ تھا اس سے 10-15 گنا زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے. پھر پنجاب میں ان کے اوپر اس قسم کی بربریت نہیں ہوگی جس قسم کی بربریت رانا ثناء اللہ نے کی تھی. تو ہاشمی صاحب، یہ خان صاحب پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ لانگ مارچ اسلام آباد میں ڈی چوک میں کب لاتے ہیں. اور پھر طاقتور ادارے جو ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی پلس بھی چیک کرنی ہوگی کہ جب عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت طاقتور ادارے شہباز شریف کو کیا سگنل بھیجتے ہیں. کیا وہ شہباز شریف کو یہ سگنل بھیجتے ہیں کہ یور ٹائم از اوور ناؤ؟ کیونکہ ایک امپریشن یہ ہے کہ شہباز شریف کو جتنا آزمانا تھا طاقتور حلقوں نے وہ آزما لیا ہے. شہباز شریف کے متعلق جو شہباز سپیڈ کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا وہ سارا ہوا ختم ہو گیا ہے. پتہ چل گیا ہے کہ شہباز شریف کی یہ شہباز سپیڈ جو ہے یہ خام خواہ ایک پروپیگنڈا ہی تھا، اور 3-4 مہینے کے اندر بدترین مہنگائی کرنے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. جی، تو وہ معیشت بھی سنبھال نہیں سکے، معیشت دیوالیہ پن کے بھی قریب ہے. اور آئی ایم ایف کا پلان فائنل ہونے کے باوجود ہاشمی صاحب 220 روپے سے بھی اوپر پاکستان کے اندر ڈالر چلا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ڈالر 220 روپے کے اوپر چلا گیا ہے، اس سے پاکستان کے غیر ملکی 224 تو اب غیر ملکی قرضے جو ہم نے ڈالرز میں پے کرنے ہوتے ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہوں گے. تو اس پوری صورتحال میں یہ فیصلہ اب خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. جس دن خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے اور انہوں نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کر لیا، تو یہاں شہباز شریف اور شہباز شریف کے جو بڑے ہیں وہ بھی پھر الیکشن کی تاریخ دیں گے. اب اس مومنٹم کو اور اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ شہباز شریف کو خود بھی پتہ ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم ابھی فوراً الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے، اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ ان کو اب ایک خوف ہے جو کہ اب زیادہ آپ کہہ لیں کہ شدت کے ساتھ ان کو لاحق ہو گیا ہے کہ جس طرح کے نتائج آ گئے ہیں پنجاب میں، تو ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے فوری الیکشن کروا دیا پھر تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا. یعنی پنجاب میں جس کو یہ اپنا گڑھ سمجھتے تھے، وہاں ان کے گھر کے اندر گھس کر اگر پی ٹی آئی نے ان کو مارا ہے، اگرچہ ان کا یہ کلیم غلط تھا کہ یہ ان کا گھر ہے، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر بہت ان روڈز بنائے تھے، بہت پینیٹریٹ کیا تھا. تو اگر پنجاب میں ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو کے پی تو ویسے ہی خان صاحب کا ہے، کراچی سے بھی سیٹیں خان صاحب کی ہیں، ایم کیو ایم کی بھی ہیں، خان صاحب کی بھی ہیں. تو پھر آپ سوچ لیں کہ اگر سپوز 2 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی نون لیگ ہے اس کو تو
پورے پاکستان سے 40-50 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی، اور خان صاحب 2/3 کیا 3/4 میجورٹی جو ہے اس سے آ جائیں گے. تمام ہر قسم کی قانون سازی جو خان صاحب کرنا چاہیں گے اس ملک کے مفاد میں، وہ کسی کمپرومائز کے بغیر، کسی سمجھوتے کے بغیر کر سکیں گے. تو یہ خوف ہے، اس وجہ سے آصف علی زرداری نے کہا کہ نہیں، بالکل ابھی الیکشن نہیں کروانے، 1 سال میں نے سندھ میں لوٹ مار بھی مزید کرنی ہے، اور دوسرا اگر الیکشن کروائے تو آپ کا بھی کباڑا ہو جائے گا. لیکن ہاشمی صاحب اس میں الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ہی ہے، کیونکہ اس کی جتنی یہ الیکشن ڈیلے بالکل ہوگا ایسے ہی ہے، اس کی سیاسی قیمت تو نون لیگ کو پے کرنی پڑے گی. آصف علی زرداری تو اور وہ کر رہی سندھ ہے. میں اپنی جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے اگلے سال بھی. صاحب اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں مفتاح اسماعیل کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی مذائقہ خیز بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، ان سے سوال یہ کیا گیا کہ روپے کی قدر گر گئی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی کمی کی وجہ کیا. یہ آپ کے وزیر خزانہ کے حالات ہیں. پھر انہوں نے ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ کب ڈیفالٹ. انہوں نے کہا جی ہماری حکومت رہے گی تو ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اگر ہماری حکومت گر گئی یا گرا دی گئی تو شاید پھر ڈیفالٹ کر جائے گا. کیا یہ پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور حلقوں کو، جو مفتاح اسماعیل کے ذریعے یہ سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی، جو کسی کے کہنے کے اوپر چلتی ہے؟ جاوید لطیف کا بیان آیا، رانا ثناء اللہ کے بیان آ رہے ہیں، مریم اورنگزیب کے آ رہے ہیں، اور اب یہ مفتاح اسماعیل کا آ گیا کہ ہماری حکومت رہی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ بات خان صاحب بھی کر چکے ہیں پہلے سے کہ اگر آپ نے اس حکومت کو اس طرح گرایا تو شاید ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا ہوگا. بحران پیدا ہوا، معیشت گر گئی، پیسے کی جو روپے کی قدر ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہاشمی صاحب جب یہ مہنگائی ہوئی ہے، جب سٹاک مارکیٹ مکمل طور پر کریش ہوئی ہے، جب ڈالر نے ریکارڈ توڑے ہیں، تو لوگ سوالات کس سے کرتے ہیں؟ اس امپورٹڈ حکومت سے تو کوئی توقع بھی نہیں تھی کہ یہ پرفارم کریں گے یا عوام کو ریلیف دیں گے. تو لوگ پھر سوال اداروں سے کرتے ہیں. ادارے بھی اس وقت اس کرپٹ حکومت کی نااہلی، ان کی غفلت، ان کی نالائکی اور ان کی کرپشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ شہباز شریف کی کرپشن کا بوجھ اٹھائیں؟ شہباز شریف ایک جو ان کے اوپر 15 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ کیس اب چونکہ آپ یہ کہہ لیں کہ داخلے دفتر کر دیا گیا ہے، تو لوگ پھر جب سوال اٹھاتے ہیں تو اداروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جو مہنگائی ہوئی ہے، اداروں کو کیا ضرورت ہے کہ اس مہنگائی کا بوجھ اٹھائیں؟ معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اداروں کو کیا ضرورت ہے کہ معیشت کے دیوالیہ ہونے کی وجہ سے جو عوام میں غم و غصہ ہے اس کا بوجھ بھی ادارے اٹھائیں؟ تو اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے. طاقتور حلقے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کس قسم کے نالائق لوگ، نااہل لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے اوپر آ گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اندرونی کرداروں کے ذریعے یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں. تو یہ جو اس وقت سسٹم ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یعنی یا تو یہ سسٹم چلے گا، یہ ریاست چلے گی، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اسی لیے بار بار وائبز یہ آ رہی ہیں خود نون لیگ کے اندر سے بھی کہ یہ جو اگلا الیکشن ہے یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے اکتوبر کے کہیں آخر میں جا کے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ الیکشن ڈیلے کیا گیا تو پھر تو پاکستان مزید بدترین انتشار کا بھی شکار ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی بھی بڑھتی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ بھی نکلتا چلا جائے گا. اچھا، یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، کچھ خوفناک انکشافات ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ کوئکلی ہمیں یہ بتائیں. اور پھر ڈیوائسز بھی پکڑی جا رہی ہیں. رایا صاحب آپ بھی گھر میں چیک کر لیں کوئی ڈیوائس نہ ہو، چونکہ شری مزاری نے اپنے تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو چیک کریں، کیونکہ یہ ڈیوائس ملی بڑی خطرناک جگہ سے ہے اور نہ جانے کب سے اسے لگایا گیا. اور کیا کیا باتیں شری مزاری کرتی رہی ہیں، جو کس نے سنی ہیں، کون تھا جس نے یہ حرکت کی ہے؟ ہاشمی صاحب سائفر کے متعلق ایک انکشاف تو یہ ہوا ہے کہ یہ سائفر عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھا. انکشاف یہ ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے، یعنی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ ایک سائفر آیا واشنگٹن ڈی سی سے، ہمارے سفارتکار نے یہ سائفر بھیجا. اس سائفر میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کی حکومت کو گرانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی، یعنی عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا، تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے پاکستان کو.
اور پھر شاہ محمود قریشی نے پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ یہ سائفر دفتر خارجہ میں مجھے نہیں ملا تھا، مجھے واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی سے کال آئی، وہاں سے مجھے رابطہ کیا گیا کہ جو ہم نے آپ کو سائفر بھیجا تھا کیا آپ کو مل گیا، اور اس پر پاکستان کا پلان آف ایکشن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو پھر یہ انکشاف کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے جب دفتر خارجہ میں تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ سائفر وہاں سے آیا واشنگٹن ڈی سی سے، تو یہ آخر کہاں گیا، پھر فورن سیکرٹری کو طلب کیا گیا۔ فورن سیکرٹری پہلے ریلکٹنٹ تھے اس سائفر کے متعلق بتانے کے حوالے سے، اور شاہ محمود قریشی نے جب اس پر باز پرس کی تو آخر میں انہوں نے مان لیا کہ یہ سائفر آیا ہوا تھا۔ اب شہباز گل نے یہ جو انکشافات کیے ہیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کیمروں کے سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر مقتدر حلقوں کے پاس تھا، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے پاس نہیں تھا۔ بعد میں شاہ محمود قریشی نے واشنگٹن سے ہونے والے رابطے کے بعد یہ سائفر نکلوایا تھا۔ تو یہ بھی بڑی ایک معنی خیز بات ہے کہ خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ایک سائفر آیا جو کہ خان صاحب کو پرائم منسٹر ہونے کے باوجود اور شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں، وزارت خارجہ کے انچارج تھے اس وقت، ان کو بھی نہیں ملا تھا۔ دوسرا جو آپ نے ڈیوائس کی بات کی، تو یہ شیریں مزاری کے گھر کے اوپر جو 2-3 ایکشن ہوئے، ان کے متعلق ہم نے بریکنگ نیوز سب سے پہلے دی تھی، تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ بھی کچھ اس طرح کے کامنٹس کر رہے تھے کہ نہیں، اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہیں شاید ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ حالات حاضرہ کے اوپر نظر رکھ سکیں۔ اب تو شیریں مزاری نے وہ ڈیوائس بھی دکھا دی ہے، وہ بگنگ ڈیوائس جو کہ ان کے گھر کے اندر لگائی گئی تھی۔ پھر اس سے پہلے بھی شیریں مزاری نے یہ بتایا تھا کہ آدھی رات کو لوگ ان کے گھر پر آئے تھے، وہاں پر انہوں نے پوچھ گچھ کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے گھر کی مکمل سرویلنس کی جا رہی ہے۔ تو ہاشمی صاحب، اگر یہ بگنگ ڈیوائس جو شیریں مزاری نے دکھائی ہے، اس کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی بگنگ ڈیوائس کسی نے نہیں لگائی، تو یہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ سنگین قسم کا اقدام ہے، اس کے اوپر وضاحت بھی آنی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریاستی نظام جو ہے اور ریاستی نظام کو جو چلانے والے ہیں وہ اس وقت کن خطوط پر سوچ رہے ہیں۔ لیکن اب اس میں جو شہباز شریف کی نااہلی، اس کرپٹ حکومت کی نااہلی، اور عوام نے جو رسپانس دیا ہے پنجاب الیکشن میں، اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں، اس قسم کی وائبز آ رہی ہیں کہ طاقتور حلقے بہت سی چیزوں کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں، اور اس چیز کی جانب شیخ رشید نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اب شاید طاقتور حلقوں کی جو کنسیڈریشن ہے وہ بدل رہی ہے۔ بہت شکریہ عائض صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔